अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। 2-3 मौज़ूआत हैं, जल्दी जल्दी उन पर बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया है काबीना से। जैसे ही काबीना ने हलफ उठाया उसी दिन शाम को ख़िताब किया, और उस ख़िताब की बुनियाद जो थी वो थी अब या कभी नहीं। ये बड़ा हंगामी सा ख़िताब, और उसकी जो बुनियाद है उससे ही आपको अंदाज़ा होता है कि मुल्क की इकॉनमी या मुल्क के मामलात किन ख़तरात में घिरे हुए हैं। तो उस पर उन्होंने बातचीत की, इस पर हम भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आला पंजाब एक बड़ी मुस्बत सी और हैरान कुन सा तासर पंजाब की आवाम में जा रहा है, उस पर बात होगी। और फिर तीसरी मुलाकात हुई है वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। क्या मामला तय पाए हैं, और ये भी तो एक मुस्बत पेशरफ्त है, इस पर बात करेंगे। एक हमारा जो मौजू है जो आखिर में हम डिस्कस करेंगे उस पे ये है कि एक ऑस्कर अवार्ड की एक जो तकरीब होती है उसमें एक जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं, उन्होंने गज़ा और फ़लस्तीन के तनाज़ा पर कोई तकरीर की, और दुनिया हैरान रह गई कि ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में ये कैसी बात हो रही है। वो फिल्म किस स्टोरी पर मबनी है उस पर भी बात करेंगे। इन तीनों मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुबशर बुखारी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, ऑनर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से बड़ा ही मतलब कि अब या कभी नहीं, अगर उसे कहा जाए, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी किए हैं, तो कैसा देखते हैं उस खिताब को? उन्हें इससे लगता है कि इस तकरीर से भी लगता है कि उन्हें मामलात का इदराक है, लाइन ऑफ एक्शन भी मौजूद है, और ये कि उन्हें अर्जेंसी का भी एहसास है कि ये सब कुछ बहुत जल्द करना पड़ेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो PDM की साबका हुकूमत थी, जिसका वो क्रेडिट इस सेंस में लेते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, और हमने अपनी पॉलिटिक्स को कुर्बान किया, जिसका इम्पैक्ट हमें इलेक्शन में नज़र आया। और हालात की संगीनी उनके सामने है, क्योंकि आप देखिए 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बने और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्हें इदराक है कि इस वक्त हम किन हालात से गुजर रहे हैं, और ये ख़िताब जो है मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइंद है, ये उनका इस तरीके से ख़िताब करना। और उसमें जो डिस्कशन हुई, सबसे पहले आपको याद होगा कि ये PDM का ही रिजॉल्व था आपस की मुलाकातों में, कि अगर हमारे ये पहले भी डिस्कशन करते रहे हैं कि हमें अशराफिया को अब, क्योंकि आप अवाम को आप मजीद स्क्वीज कर नहीं सकते, उनके पास कुछ रह नहीं गया कुछ देने के लिए। अब ले दे के आपके पास अशराफिया बची हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अब उनके पास वो टाइम है कि अब वो डिसीजन ले सकते हैं। अशराफिया से वो कम अज़ कम उनका हिस्सा जो बनता है मुल्क के लिए वो निकलवा सकते हैं। एक बात तो ये, अगर वो अशराफिया कहलवाना चाहते हैं कि ये मुल्क है तो कोई अशराफिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही पैगाम है। बिल्कुल यही पैगाम है। ये मुल्क है तो वो अशराफिया हैं, और वो जो यहाँ पे उनको जो फ्रीडम है और जो प्रोटोकॉल है और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे वो एंजॉय करते हैं, ये मुल्क है तो वो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। बाहर जाके उनका ये अशराफिया का टाइटल भी छीन जाएगा। इसलिए वहाँ बड़े बड़े पड़े हैं, वहाँ बहुत बड़े हैं, वहाँ बहुत बड़े हैं। आप तो इर्द गिर्द कम्पीट नहीं कर सकते। तो एक तो ये बहुत शानदार बात, और ये वो चीज़ थी जिसकी आप और मैं शायद कई 2 दहाइयों से तो कम अज़ कम हम ये बात करते रहेंगे, यार अशराफिया की तरफ क्यों नहीं देखते, क्यों उन्हें इतनी छूट दी हुई है। मतलब आपकी अशराफिया का एक बहुत बड़ा चंक एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है जी, और उनको आप उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहे जिस तरीके से आम किसान तो अपने हिस्से का दे देता है, बड़ा किसान अपने हिस्से का नहीं देता। फिर उसका हिस्सा कुछ ज्यादा बनता है, उसका हिस्सा कुछ ज्यादा बनता है, नहीं देता ना वो। उसके अलावा फिर आप अगर देखें तो अशराफिया की फैक्ट्रीज को ही, मसलन आप टेक्सटाइल को ले लीजिए, आप फर्टिलाइजर्स को ले लीजिए, इनको आप कितनी सब्सिडी दे रहे हैं बार बार। और टेक्सटाइल की बात करें तो 6 यूनिट दोबारा उनके रेस्टोरेशन के लिए उन्हें कर्जे भी मिलते हैं, सब्सिडीज भी मिलती हैं, लेकिन वो रिस्टोर नहीं होते। वो कंपटीशन करना ही नहीं चाहते ना, वो उनका ये है कि हमें लाड। तो अब मेरा ख्याल है कि एक मैसेज है उनके लिए कि योर टाइम इज अप नाउ।
میرا خیال ہے وزیر اعظم نے جو ہے وہ ہول سیل جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اشرافیہ میں شامل جی کیا ان کو بھی رائٹلی کیا میرا خیال ہے. بالکل. دیکھیے ہول سیل اور ریٹیلر اور اینڈ پروڈکٹ پرچیز کرنے والا یعنی ایک غریب آدمی ایک ماچس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. جی بالکل. تو یہی جو ہے دوسروں کی کیپیسٹی کے مطابق ان پہ ٹیکس جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے نا یہ صرف بات نہیں ہے, یہ مجھے ایسے لگا ان کی تقریر جو ہے نا آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے ان کی توصیف تقریر صاحب, سے لگا کہ بھی یہ بہت ہنگامی معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیے آپ عوام کو بوجھ ڈالتے ہیں, ڈالا گیا, مطلب ابھی آپ دیکھیں ٹیرفز اب مجبوری میں زیادہ ہو رہے ہیں, گیس ٹیرف, الیکٹریسٹی خیر صاحب ابھی گرمیوں میں جب بجلی کے بل آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا. ایگزیکٹلی. اب عوام کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, جی بلیو می نہیں ہے. شاید آپ کو آنے والے جب بجلی کے بل آئیں گے تو اس میں آپ کو اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا وہ بہت زیادہ کہ ایک تو ان پہ ہم نے بوجھ ڈالا ہوا ہے, پھر اسی غریب آدمی کو ہم غلط بلنگ کر کے بھی یہ ہمارے ادارے بھیجتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ان کے پاس تو کچھ رہ نہیں گیا. آپ لے دے کے آپ کے پاس اشرافیہ ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے, جو بہت پیسہ اپنی لگزوریس لائف سٹائل کے اوپر سپینڈ کر دیتے ہیں, جنہوں نے ہر سال 5 گاڑیوں کے ماڈلز تبدیل کرنے ہوتے ہیں. جی ساتھ وہ کہتے ہیں گھاٹے میں بھی جا رہے ہیں. جی اور اس کے علاوہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے واش روم میں اے سیز اور ہیٹرز لگے ہوتے ہیں تاکہ انہیں ٹھنڈک اور گرمی کا احساس باتھ روم میں بھی نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ وہ ملک کی خاطر سیکریفائس کریں, کیونکہ جو ہمارے سیکریفائسنگ میسز ہیں ان کے پاس دینے ایک لطیفے کی بات, ایک ایسا ہی امیر آدمی سے میرا کوئی بات ہوئی مہنگائی پر, تو میں نے سبزی فروٹ پہ ہی بات کرنی تھی نا کہ جی یہ مہنگا ہو گیا, کپڑا جوتا مہنگا ہو گیا, بل مہنگے ہو گئے. تو اچانک انہوں نے کہا, میں نے سمجھا شاید ہی سیریس, اور انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کینیڈا کا جو نا بزنس کلاس کا ٹکٹ بہت مہنگا ہو گیا. جی بالکل. اور مطلب کہ انہیں مہنگائی کا ان کا احساس یہ والا ہے. یا پھر ان سے گاڑی جو ہے پوچھے تو آپ کو بڑے آرام سے بتائیں گے مرسیڈیز فلاں ماڈل اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں بلٹ پروف گاڑی لے لوں لیکن مہنگائی بہت ہو گئی ہے, میں بلٹ پروف گاڑی نہیں لے. یہ بھی مجھے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے جی بالکل, لیکن ان کے مسائل, اچھا ان کے مسائل یہ شہباز شریف صاحب کو ادراک ہے, یہ تو صاف پتہ چلتا ہے. جیسے رمضان المبارک کا پیکج بھی دیا انہیں بجلی کے بلوں کا بھی احساس ہے, گیس کے بلوں کا بھی پتہ ہے, اور پھر انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ قربانی اب کس سے لی جانی ہے. اب یہ دیکھیں, میں نے یہ بھی سنا کہ جب پہلے وہ سپر لگژری ٹیکس لگا تھا 50 کروڑ سے زائد آمدن والوں کو, تو وہ انہوں نے بڑا برا منایا تھا ویسے. جی بالکل. اچھا, تو یہ ادراک تو ہے, لائن آف ایکشن کیا ہے؟ لائن آف ایکشن دیکھیے ٹیکسیشن, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے, جو کہ جو نئے ہمارے فائنانس منسٹر آئے اورنگزیب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے, ٹیکس ایویژن کو کنٹرول کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے منصوبے بنائیں گے. مثلاً سرکولر ڈیٹ میں 3 چیزیں, بجلی چوری کا انہوں نے ذکر کیا, لائن لاسز, بجلی چوری, اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں وہ اپنی کیپیسٹی پہ نہیں چل رہے, ان کو چلائیں گے کسی طریقے سے. اور جو ریکوری ہے, اب ریکوری صوبوں سے کرنی, اب آگے چونکہ آپ نے چنک میں ڈسکس کرنا, اور اس کے علاوہ پھر وہ پرائیویٹائزیشن کرنی ان کو جو ہمارے پہ برڈن بنے, جیسے پی آئی اے, جیسے پاکستان ریلوے. مزے کی بات یہ کہ میں نے پچھلے دنوں جب ایک پرائیویٹائزیشن پہ میں سٹوری کر رہا تھا ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے, تو اندازہ ہوا کہ ہمارا پاکستان ریلوے حالانکہ ایسٹس کتنے زیادہ ہیں, اس کے باوجود کوئی خریدنے کو تیار نہیں. ایسے پی آئی اے کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور پی آئی اے کا تو تقریباً پی آئی اے 840 ارب روپے کا خسارہ جو انہیں, اور پی کے ایل آئی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ کتنے پی کے ایل آئی بن سکتے ہیں, کتنے پی کے ایل آئی بن سکتے ہیں. لیکن یہ تو ہے بات کرنے کی لائن آف ایکشن. یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ہی وہ سپر ٹیکس ٹائپ دوبارہ اشرافیہ پہ پھر کچھ یقیناً جب ٹیکس لائن لاسز پہ کام ہوگا اور بجلی چوری پہ, کیونکہ ہم نی جرک دیتے ہیں ریئیکشن. ویسے جب بجلی چوری کے خلاف ہوا اور وہ 15-20 دن رہا, اور وہی لوگ پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے, اور انہی کے ذمہ تھا جو کروا رہے تھے. اب دیکھیں نا, میں اور آپ جو ہے لائن مین کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا. میں کوئی غلط میسج, چونکہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, غلط میسج نہیں دینا چاہتا, لیکن ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو بجلی کی پرائس نہیں دیتا, بل ہی نہیں پے کرتا.
کچھ ایریاز ہیں باقاعدہ؟ جی جی باقاعدہ. مجھے یاد ہے 90s لیٹ 90s کی بات ہے, ہمارے پاکستان کے ایک علاقے میں فکس بل جایا کرتا تھا 50 روپے, اور اس کو انہوں نے کر دیا 100 روپیز. تو ان لوگوں نے کہا 100% آپ نے بڑھا دیا. انہوں نے بابڈا کے لوگ ہی اغوا کر لیے, کہ اس وقت یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس طرح کی نہیں ہوا تھے, وابڈا ہی ہوتا. وابڈا کے لوگ اغوا کر لیے اور اس کے بعد اس کو ودرا کرنا پڑا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جو لوگ کنزیوم کرتے لیکن ہیں, جو لوگ جینوئن دیتے ہیں اس کا ذکر بھی کیا وزیر اعظم نے, کہ میں ذاتی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ 1 میٹر پہ میرا 100 یونٹ کوئی 97 یونٹ چلا تھا, لیکن لیسکو والوں نے کچھ 404 یونٹ کا بل بھیجا ہے. اب دیکھیں ہم تو خوف زدہ لوگ ہیں, ہمیں تو بخار چڑھ جاتا ہے کہ بل آنے والا ہے. ہمارے ساتھ ہی یہی سلوک, یہ اور اس بات کا انہیں پتہ ہے وزیر اعظم. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں, چونکہ میں خود بھی سفرر ہوں, الٹیمیٹ سفرر ہوں بلز کا, بنیادی طور پہ ایماندارانہ طریقے سے بل ادا کرنے والے لوگ ہی وہی پیس رہے ہیں, وہی پیس رہے ہیں, اور وہ چوروں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. بخاری صاحب مجھے مشورہ یہ دیا گیا کہ یہ آپ بھر دیں, پھر آگے ہم ایڈجسٹ کرتے رہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ آپ اور میں اور ہمارے جیسے لوگ باقاعدہ بجلی چوروں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں, چونکہ ان کو بل تو جاتا نہیں ہے, وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جاتا ہے, اور ہم بھی نہ دیں تو پھر کیا صورتحال ہو, اس کا ادراک آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک جلدی ان کو بھی ہم احاطہ کر لیتے ہیں. ایک تو وہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کا میرا خیال بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو روزگار پر لانا, اور دوسرا یہ کہ بھی آئی ٹی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے. اور دوسری بات میں ساتھ اکٹھے کر لیتا ہوں, ایس آئی ایف سی کے ذریعے, وہ جو ایس آئی ایف سی میں انفیکٹ جو اس کو ڈیفائن کرتا ہوں نا, اس کی ڈیفینیشن بناتا ہوں کہ 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے انویسٹمنٹ. تو یہ ان دونوں چیزوں پہ زور ہے. اور وہ جیسے انہوں نے اپنے سفیر کے ساتھ, ایک دوست ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات کی بات کی کہ ہمیں قرضہ اب نہیں چاہیے, ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, کاروبار کریں, انویسٹمنٹ کریں. تو زیادہ لائن آف ایکشن آپ کو یہی نظر آتی ہے؟ میں جو لائن آف ایکشن کی پہلے بات کر رہا تھا, لائن آف ایکشن میں اوپر تو آپ نے بات کر دی ٹیکس نیٹ کی, پھر یہ سرکولر ڈیٹ کو, اور پھر پرائیویٹائزیشن, یہ 3 حصے تو ہو گئے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو یوتھ ہے, جو دنیا کی لارجسٹ فورس, لیبر فورس, ینگ فورس ہے, کہی جا سکتی ہے 1 آف دا لارجسٹ, ان کو آپ نے کھپانا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئی ٹی میں ہی سب کو بھیج دیں, کیونکہ یہاں پہ پاورٹی لیول, اور دوسرا ایجوکیشن لیول, لٹریسی ریٹ. تیسری چیز اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری لگے اور مواقع زیادہ سے زیادہ میسر آئیں. اس کے لیے پاکستانی جو دولت مند لوگ ہیں وہ تو یہاں پہ انڈسٹری اب نہیں لگائیں گے, ریلکٹنٹ ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ ایک حل ہے, جو آپ فرما رہے ہیں دوست ملک سے بھی کا ٹریڈ, اور اس کے علاوہ جو چائنا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سی پیک 2 کی بات جو کی جا رہی ہے, وہ بھی مواقع کریٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. پھر جب دوست ملکوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کیجئے انڈسٹریلائزیشن, تو یہ ان کا پلان ہوگا کہ میکسیمم انڈسٹری. لیکن ایک چیز آپ کے پروگرام کی وساطت سے, کہ پاکستان میں اگر آپ ریلیجیس ٹورزم اگر آپ بڑھا دیں تو آپ بہت سارے معاملات پہ, میں نے اس پہ 2009 میں ایک پرائیویٹ چینل کے لیے ایک ڈاکیومنٹری کی تھی. ایسٹیمیٹس لگوائے گئے کہ آپ کے ہاں 2 بڑی مقدس سائٹس ہیں, ایک سکھ مذہب کی, ایک ہندو مذہب کی. آپ نے کرتارپور تو کر دیا, لیکن ساتھ بلوچستان میں جو ہے, نہیں جی کرتارپور اپنا نہیں یہ تو کرتارپور, نہیں دوسری سیکنڈ ہولیسٹ سائٹ جو ہے وہ آپ کی کٹاس راج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ, اب پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ انہیں ڈیولپ کیا جائے, سیکیورٹی بہتر کی جائے, اور چلیے آپ اگر ہمسایہ ملک میں ویزا نہیں جاری کرنا چاہتے, چونکہ 4600 ویزا سالانہ دونوں ممالک, لیکن آپ جو نان ریزیڈنٹ ہندوز اور سکھس ہیں کینیڈا, امریکہ, یو کے, وہاں کے لوگوں کے لیے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر دیں تو یہ بہت شاندار پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. اور ادر دین ریلیجیس ٹورزم,
آپ ٹورزم کو پروموٹ کرنا شروع کریں, اس کے اچھا لیے آئیڈیا. آپ کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے آسان ترین حل ہے, جب تک کہ آپ ویٹ کریں کہ لوگ آئیں یہاں پہ. اور لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے, ویسے بھی معیشت ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ 10 سال میں لیتی ہے. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. پی کے ایل آئی ہزاروں لاکھوں آنکھوں میں وہ امید کی کرن روشن کرتا ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ آپ سب سے یہ کہوں کہ اس ادارے کو آپ سپورٹ کریں. بخاری صاحب, ایک اور بھی تو اچھی پیش رفت ہوئی ہے. ہمیں ڈر لگا ہوا تھا پوری قوم کو کہ اب یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں لاگر ہیڈز ہوں گی کے پی کے کی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, لیکن میرا خیال ہے سینٹی پریویل کر رہی ہے. کوئی ہوش مندی کا بھی تقاضا تھا, ملک کے حالات کا شاید سب پہ پریشر ہے. تو ایک اچھی ملاقات اس کے جو آئے ہیں, جو خبر آئی ہے یا جو وائبز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, تو انہوں نے جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی ان کا مطالبہ مان لیا اور دوسرے بھی مطالبات جو ہیں وہ ایمیکیبلی حل ہو گئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھی یہ اب کوئی جب حکومت کا بوجھ پڑتا ہے تو مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اب کمپٹیشن بھی تو ہے نا کہ کر تو دکھائیں, ووٹ تو لے لیا آپ نے. مسئلہ یہ کیا ہوا, مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے جب دیکھا کہ پروونشل گورنمنٹس بن گئی ہیں, سی ایمز آ گئے ہیں, تو آپ نے ایٹیٹیوڈ ذرا سی ایمز کا چیک کیجئے. پنجاب کی سی ایم بننے سے پہلے میٹنگز کر رہی تھی, میراتھن میٹنگز, جی, پلاننگ کر رہی تھی, بلکہ اس پہ ہم لیکن میں ساتھ ساتھ, اور ویری نیکسٹ ڈے وہ فیلڈ میں تھی. مراد علی شاہ صاحب ویری نیکسٹ ڈے فیلڈ میں تھے اور میٹنگز اور انیشیٹیوز انہوں نے لیے. سرفراز بگٹی اگلے دن گوادر پہنچے ہوئے تھے, جی بالکل, اور وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کر رہے تھے. اب یہ دس از ریئل پالیٹکس, یہ کمپٹیشن ہے. اب علی امین گنڈاپور اب پاپولسٹ پالیٹکس میں ذرا بنا دوں سوال آپ کو کہ پاپولسٹ پالیٹکس کا وقت اب گزر گیا, اب لوگوں نے کہنا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے؟ ہوا یوں کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلے 3-4 دن تو اپنے ریٹورک میں گزارے کہ جی دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے, لیکن جب وہ فارغ ہو کے بیٹھے اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ یا بیوروکریٹس کے ساتھ, اکاؤنٹس دیکھے, مسائل دیکھے, تو انہیں اندازہ ہوا تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں, ایون ہم ہاسپٹلس کو رن نہیں کر پا رہے, میڈیسنز نہیں ہیں. تو اندازہ ہوا کہ اب اس کا حل کیا ہے, تو حل آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ کو ڈیویزیبل پول میں سے انہیں پیسے ملنے ہیں, رائلٹی وہ کلیم کرتے ہیں, اگرچہ وہاں سے بھی ہمیں بہت زیادہ, جو کے پی ہے خود بھی تقریباً ڈیفالٹر ہے کافی زیادہ پیسوں کا, 169 ارب روپے کی درخواست بھی ہے کہ جی ہمیں لون بھی دیا جائے. جی وہ درخواست ہے, لیکن انہوں نے تقریباً اتنے ہی پیسے پے بھی کرنے ہیں بجلی کی مد میں. تو بہرحال پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے, چونکہ ایک اہم اکائی ہے کے پی, اور ان کی طرف سے تو ایسا ہی جیسچر آنا تھا. وزیر اعظم نے بڑا اچھا جیسچر کھلے دیا دل کا, کیونکہ ان کی تقریر اور پھر اس کے بعد یہ والی ملاقاتوں نے اندازہ ہے کہ یہ سب مل کر چلیں گے, اور اپنی اپنی سیاست بے شک کریں, لیکن گورنمنٹس جو ہیں, ریاست جو ہے مل کر چلے گی تو تبھی ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے, نہیں تو سارے پھنسیں گے, کوئی ایک نہیں پھنسے گا. بالکل, اور وہی آپ کی بات سینٹی یہی تھی کہ وہ آئیں اور بیٹھیں, اور اس سے کم از کم ایک ونڈو اوپن اپ ہوئی ہے فردر نیگوسیشن کی. جو وزیر اعظم بات کرتے تھے نا کہ چارٹر آف ریکنسیلیشن, چارٹر آف اکانومی, وہ ان باتوں کے لیے ان کا انٹرسٹ چارٹر آف اکانومی کا ہے, لیکن اس سے خود ہی باقی اپوزیشن کرتی رہے, جو بالکل وہ کرتے رہے, لیکن ریکنسیلیشن فار دا سیک آف اکانومی, فار دا سیک آف ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ کے پی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پنجاب کا نہیں, سندھ کا نہیں, یہ پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے. یہ پاورٹی, یہ مسائل, یہ پاکستانی عوام کے مسائل ہیں. بینگ دا کیپٹن ان کے پی, یہ علی امین گنڈاپور کی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی کریں, اس کے لیے اپنی ایگو کو بھی داؤ پہ لگائیں. آپ اپنی پبلک کو جواب دیں ہیں, اب وہ باتیں نعرے وہ پیچھے رہ گئے. اسی طرح وزیر اعظم, چونکہ کے پی کے بھی وزیر اعظم ہیں, ان کا بھی فرض ہے جو انہوں نے
انہیں پرومس کیا کہ میں آپ کو دوں گا. لیکن آپ دوسری طرف آئیں تو پنجاب میں بڑا مثبت سا تاثر آپ نے فیل کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہ مختلف بازاروں کا بھی دورہ کر رہی ہیں, اچانک پہنچ رہی ہیں, پولیس اسٹیشن کا بھی انہوں نے معائنہ کیا ہے, رپورٹس لے رہی ہیں, اور جیسے آپ نے کہا انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بریفنگز لینا شروع کر دیں اور تمام معاملات پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا. کچھ ان کے پاس اقتدار میں رہنے کی وجہ سے نون لیگ کے پاس پنجاب میں خاص طور پر ان کے پاس ایک ٹیم بھی موجود ہے, تو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ان کے سی ایم بننے سے پہلے کالم بھی لکھا اور مختلف پروگراموں میں نے کہا مجھے مریم نواز کی صلاحیتوں پہ کوئی شک نہیں. جی. ان کے لیے ایک ہی چیلنج ہوگا, وہ چیلنج ہوگا کہ انہیں اپنے پریڈیسیسرز کو بیٹ کرنا ہے, یعنی اپنے والد محترم کو اور اپنے چچا کو. ہو سکتا ہے کمپلیمنٹ ہو, اور یہ کمپلیمنٹ ہے لیکن یہ چیلنج ہے, اور وہ میرے خیال میں وہ کر گئی ہیں. یہ جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنے ایڈوائزرز کے ذریعے پلس لیں گی, لیکن جو انہوں نے بہترین کام کیا ہے وہ ہے عوام کے پاس ڈائریکٹ جا کے ان کی پلس کو میشر کر رہی ہیں, اور جس کے نتیجے میں مثلاً انہیں اندازہ ہوا کہ ہاسپٹل میں میڈیسنز فری نہیں مل رہی, باہر بھیجا جا رہا ہے, تو اسٹینڈنگ آرڈر کہ جناب علی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ, پبلک ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ فری ہوگا. بڑا شاندار رمضان پیکیج, ایک ریولوشنری سٹیپ تھا, ڈور سٹیپ پہ آپ اور ڈیٹا کے ذریعے اور اس کو انشور کرنا, اس کو مانیٹر کر رہی ہیں باقاعدہ, انہیں مانیٹرنگ ٹیم لگائی ہے. بڑا شاندار کام ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایگو ہرٹ نہیں ہو رہی. وہ جو ہم ماضی میں دیکھتے تھے لائنیں لگی, لوگوں کے چہروں پہ ہم فوٹوگرافس اتار رہے ہیں اور کیمرے لگا رہے ہیں, اور پھر بڑا مسکراتے ہوئے ماضی میں لوگ وہ انہیں بیگ دے رہے, ان کی غریبی کا اشتہار بناتے تھے اور ان کی ایگو کا مذاق اڑاتے تھے. کم از کم وہ نہیں ہو رہا. میں اس پہ بہت ہی کم از کم انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, یہ جو اشیاء خورد نوش ہیں اور اس کا جو معاملہ ہے, سبزی ہو گیا, فروٹ ہو گیا, رمضان میں تو ویسے ہی یہ معاملہ, ہم ویسے بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم رمضان جو ہے ہمارا بابرکت مہینہ ہے اور ہمارے لوگ ہی مہنگائی کرتے ہیں, لیکن اس کا جو سلوشن جو بنایا جاتا ہے کہ جی وہ افسر جائے, وہ جی آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں, اتنے کا نہیں بیچ سکتے, اس میں ایک جو میں اس پروگرام کی وساطت سے بھی مشورہ دینا چاہوں گا اور آپ بھی اس میں ایڈ کریں کہ یہ دیکھیں کہ منڈی میں سبزی جاتی ہے, فروٹ جاتا ہے, یہ شاید اس پر کسی کا غور نہیں. 10 روپے جو منڈی کا آڑتی ہے وہ 100 روپے کے پیچھے کمیشن لیتا ہے, اور دونوں سائڈ سے لیتا ہے 10 اور 10 20 روپے لیتا ہے. یعنی کہ جو ریڈی والا دکاندار خرید رہا ہے اس سے بھی 10 روپے, اور وہ زمیندار سے بھی, ٹھیک ہے, اس کا ککھ نہیں لگا ہوا, کچھ نہیں لگا ہوا, لیکن وہ اس کے 20 روپے پکے ہیں 100 روپے کے پیچھے. اور اس کے بعد ایک اور ہمارے ٹریڈیشن ہے, کیونکہ پیرشیبل چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم یہ تو مارجن دے سکتے ہیں کہ جی 50% اس کا پروفٹ مارجن ہو, لیکن آپ یقین کریں, یہ میں اسٹڈی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, سبزی 100% زیادہ ریٹ پہ بکتی ہے منڈی سے, اور فروٹ جو ہے وہ 200 سے 300% ریٹ زیادہ ہوتا ہے. اب جو افسر ہیں, جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو مارکیٹ کمیٹی والے ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے, وہ ایک ریٹ لسٹ مارکیٹ کمیٹی جو ہے منڈی سے بنواتی ہے اور اس کے بعد وہ اویزاں کر دی جاتی ہے ان کی مرضی سے. اب وہ جا کے کہتا ہے جو اسسٹنٹ کمشنر روزوں میں خاص طور پہ, نہیں جی یہ اس چیز کا ریٹ کم کریں. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. جو چیزیں جہاں پر دیکھنے والی ہیں کہ ریٹ 300% کیوں ہوتا ہے اور کمیشن اتنا کیوں زیادہ ہے, اور ذمہ دار سے یا ریڈی والے سے, دکاندار سے اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے, اس پر کام نہیں ہو رہا. اچھا, میں مزے کی بات بتاؤں, یہ میرا انفیکٹ پیغام ہے. اچھا, مزے کی بات بتاؤں کہ یہی پیغام میں نے بھی رائٹنگ کے ذریعے دیا, اور وہ رائٹنگ ان تک باقی چیزیں تو آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا ہے, جو میری اطلاعات ہیں, کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے جو ماضی میں تھیں, لیکن وہ اسی پیٹرن پہ کام کرتی ہیں جو میں نے ابھی عرض جی آپ لیکن انہیں اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا ٹیون اپ کیا ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ میکنزم کے ساتھ. دوسری بات, وہ آپ نے جو بات کہی مڈل مین والی, کہ مڈل مین کی ہیجیمنی توڑنی پڑے گی اگر آپ نے پرائس کنٹرول کرنی ہے. ان کا کمیشن کمیشن کے علاوہ پھر جو وہ 5 روپے پہ لایا جائے, جو آپ ایریا ٹو ایریا پرائس ویری کرتی ہے. مثلا میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, مجھے بروکلی کھانے کا بڑا شوق ہے, تو میں نے بروکلی جو ہے وہ پوچھی 600 روپے کلو پوش ایریاز میں, جی, ایک بڑے اسٹور پہ.
میں باہر نکلا, ایک اور اسی ایریا میں ایک اور شاپ کیپر سے پوچھی, اس نے مجھے کہا 500 روپے کلو. وہ تھوڑی سی کمی آ گئی. تھوڑی سی کمی آ گئی. میں نے منڈی فون کیا, ایک جاننے والے ہیں, میں نے کہا بروکلی کا کیا ریٹ ہے, اس نے کہا 200 روپے کلو. جی ٹھیک ہے, وہ 200 روپے کلو, 600 روپے کلو اور 500. میں یہی بات, تو اس کے لیے بھی سنا ہے, مطلب جب میں نے بات ایسے ہی اصل پرابلم اور یہ میسج آپ نے بڑا اچھا دیا. اس کے لیے تو بڑا اچھا ایک میکنزم ہمارے پاس موجود ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں ہماری اسپیشل برانچ کو ہم یوز کرتے رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے جن کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر اسپیشل برانچ کو یوز کر لیا جائے پرائس مانیٹرنگ کے لیے, اور ان سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ لیتے رہے, اور جہاں پہ کچھ اس طرح کا ہو وہاں پہ ایکشن لیں. انہوں نے جرمانے کیے ہیں, ہیوی جرمانے, یہ ماضی میں مطلب پچھلی حکومت میں ہم نے نہیں دیکھے ہوتے. کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب کم از کم یہ ہوا کہ جرمانے ہوئے, اور اس کو مزید فعال کیا جا سکتا ہے. جو میں نے کہا کہ آپ انٹیلیجنس, جو پولیس انٹیلیجنس یونٹ ہے, اسپیشل برانچ, ان کو یوز کیجئے. مطلب اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان بازار جی علیحدہ سے لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ جی پرائس ادھر سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو ادھر سے کنٹرول کریں. وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں, آپ پورے تمام بازاروں کے وزیر اعلیٰ ہیں, بالکل, تو ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور میں نے جو ہے نا بنیادی جو نقائص ہیں ان کی نشاندہی کی. ایک تو استحصال جو آڑتی کا ہے, بالکل, اور دوسرا ایک فیشن بن گیا کہ 100 روپے کی چیز ہے 300 روپے میں بیچنی ہے ریٹیلر نے. بالکل, تو اس پر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں. ایک اور بات میں, اور یہ مارکیٹ سے ہی ادھر منڈی میں ہی یہ ریٹ فکس ہو سکتا ہے اگر مارکیٹ کمیٹی ایک کام اور کرے. بات میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان بازار کا انعقاد ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں پرائس ہائک کس طرح کام کرتی ہے. جی بالکل, آرٹیفیشل پرائس ہائک کیسے کریٹ ہوتی ہے. یہی مجبوری ہے کہ گورنمنٹ کو رمضان بازار لگانے پڑتے ہیں. اگر ہم اتنی کوئی ایماندار لوگ ہوں تو ان رمضان بازاروں کی ضرورت نہ پڑے. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی. تو آپ کو میکنزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. جرمانے کیے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ نے چیک کیا کہ جرمانہ پے کرنے کے بعد وہ بندہ کیا پرائسز پہ آیا ہے یا نہیں, وہ تو میرا خیال ہے زیادہ بڑھا رہا ہوگا. یہ تو روز کی بنیاد پر ہے, اور منڈی میں جب چیز بک رہی ہے وہاں ریٹ طے ہو کے تب وہاں سے لسٹ جائے گی. میرا خیال ہے کہ بنے گی انہیں ایک اس سے جاب اپرچونٹیز بھی تھوڑی سی پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن انہیں پرائس کنٹرول انٹیلیجنس یونٹ قائم کرنا چاہیے. اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. اور پھر یہ ایک اور بڑا جو مثبت ہے کہ مختلف جگہ پہ دورے کیے ہیں اور خود سے وہ اس کی انہوں نے معلومات لی ہیں. جی کچھ چیزیں آپ دیکھیے, یہی میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ شاید اپنے چند ایک ایڈوائزر سے پوچھے کیا چل رہا ہے, لیکن وہ خود دورے کیے ہیں. انہوں نے جا کے خود خواتین سے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں بھی گئی, یعنی وہ تمام جگہوں پہ. اب ایک کینسر ہاسپٹل, مطلب بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ آپ سی ایم بنے ہیں, اور آپ نے, اس کا مطلب ہے پہلے سے ورکنگ وہ کر رہی تھی. کہ وہ تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ پہلے سے بریفنگز لے رہی تھی, اور پھر وہ ایک لیگیسی بھی تو ہے نا, لیگیسی بھی ہے. ایک سیکٹر جس پہ انہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایجوکیشن. ہمارے ہاں جو پبلک سیکٹر سکولز ہیں ان میں سکولز میں بھی گئی ہیں پلس لی ہے انہوں نے, پلس لی ہے, لیکن اس کے لیے انہیں کوئی ریولوشنری سٹیپ اس لیے لینے پڑیں گے. آپ دیکھیے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی ہیجمنی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. فیس کے معاملے میں وہ اندھا دھند کلاس سسٹم ہے, کلاس سسٹم ہے, اس کو بھی بریک کرنا ضروری ہے. اس کو بریک کرنا ضروری ہے, لیکن جب بھی کوئی انیشیٹو لیتا ہے بریک کرنے کا, راہ میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مریم ہی یہ کر سکتی. جی بالکل, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ مریم ہی یہ کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپ گریڈ کریں پبلک سکولز کو. آپ دیکھیے, میں نام پبلک سکول ہے اس لیے, سینٹر ماڈل آپ کے پاس ایک سکول ہے, ایک ماڈل سکول, ایک ماڈل سکول ہے. اور آپ کو بتاؤں پرائیویٹ سکولز کا تو یہ معاملہ ہے کہ فیسیں لاکھ روپے. اب یہ بھی ان سے پوچھا جانا چاہیے, اور ٹیچرز کی تنخواہیں جو بہت کم ہے, یعنی کہ ایک مافیا بن جاتا ہے ہمارے ملک میں, جس کو ہم روکتے نہیں ہیں نا, وہ مافیا بن جاتا ہے, اور وہ سب کی ایکسپلائٹیشن, ماں باپ سے لے کر اپنی ٹیچرز تک کی. یقیناً یہ مافیا ہے. تو اس طرف بھی میرا خیال ہے کام کرنا پڑے گا, اور اس کو پریورٹی پہ رکھنا پڑے گا. دانش سکولز کی بجائے یہی جو پرانے سکول تھے, ماڈل سکول تھے, ایک نام تھا, تو انہی کو ریوائیو کیا جائے. کیا ڈیفرنس ہے پبلک, چونکہ ہم پبلک سکول میں پڑھے ہیں تو وہ واضح ڈیفرنس نظر آتا ہے. کلینلینس, ایٹماسفیئر, سلیبس, واش رومز, پورٹیبل واٹر, ٹھیک ہے, یہ
ٹوٹل ڈفرینس ہے. یہ اور دور کیا جا سکتا ہے. اور مزے کی بات کے پاس ہے کہ وسائل بھی ہیں, صوبوں کے پاس وسائل ہیں, پبلک اسکول کا ٹیچر سیلری بھی صوبوں زیادہ کے لے پاس رہا ہے. وسائل ہیں, لیکن ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنا تیسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. مہنگائی کے خلاف وزیر اعظم کا بڑا اقدام. 12.5 ارب روپے پر مشتمل رمضان پیکج کا اعلان. 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو سستے داموں اشیاء خوردونوش کی فراہمی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ 88% خاندانوں کو آٹا، چاول، دالیں، گھی، خوردنی تیل، چینی اور دودھ سمیت 19 اشیاء خوردونوش کی بازار سے برعایت فراہمی. آٹے کے 20 کلو تھیلے پر 77 روپے فی کلو اور گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی. ملک بھر کے 4775 یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے وزیر اعظم ریلیف پیکج کی فراہمی. وزیر اعظم کا بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت 10,500 روپے کی سہمائی قسط مستحق افراد میں تقسیم کرنے کی ہدایت، جبکہ بلوچستان کے مستحق افراد میں اضافی 2,000 روپے فی خاندان فراہمی. ملک کے کمزور اور غریب طبقے کا تحفظ، وزیر اعظم کا عزم. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب, ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے, غزہ اور فلسطینی تنازع جو ہے, غزہ کا تنازع, اسرائیل اور غزہ کا تنازع جو ہے, تو اس پہ ایک فلم آسکر ایوارڈ یافتہ جو فلم ہے ابھی, جو آسکر ایوارڈز کی تقریب ہوئی ہے, اچھا وہ فلم بھی یہ ایک ہولوکاسٹ پر ہی آپ سمجھیں کہ وہ بنائی گئی ہے, اور اس کے جو ہیں ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں, رائٹر بھی ہیں, جوناتھن گلیزر جی, انہوں نے یہ حیران کن کام کیا کہ وہ موضوع بھی اسی ہولوکاسٹ پر بھی ہے, اور انہوں نے اسی تناظر میں وہ آئے تقریب میں اور ایک نیا کام کر دیا امریکہ کی سرزمین پر, کہ بھی انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہولوکاسٹ کی بنیاد پر اور اپنی مظلومیت کی بنیاد پر, یہودی ہونے کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو ہم جو ہے وہ غلام نہیں بنا سکتے. یہ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ بات؟ جی میں نے بات سنی ہے, اور دیکھیے یہ ہوتا ہے آزاد معاشروں کا کلر, یہ اس کا خوبصورتی ہوتی ہے. جو ڈیموکریٹک معاشرے ہوتے ہیں ٹرولی, وہاں پہ پہلے سڑکوں پہ تھی یہ بات, عوام الناس کرتے تھے, سیز فائر کی بات کر رہے تھے, اسرائیلی اگریشن کے حوالے سے وہاں پہ پروٹیسٹ آپ کو پتہ ہے امریکہ یورپ میں ہو رہے ہیں, بلکہ گریمی ایوارڈز میں بھی وہاں پر بھی ایکٹرز نے, اور اب دیکھیے یہ پہنچ گیا پروٹیسٹ جو ہیں آسکر تک. اب آسکر کے باہر تو کچھ لوگ جو تھے پروٹیسٹر موجود تھے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اور یہاں تک کیا کہ بہت سارے جو سیلیبریٹیز ادھر آئے ہوئے تھے انہیں واک کر کے ہال میں جانا پڑا. بلکہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے اردو میں اپنے ناظرین کے لیے, کہ ہماری کہانی اس بات پر نہیں کہ کل کیا ہوا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. یہودی ہونے کو استعمال کرنا اور ہولوکاسٹ کی بنیاد پر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے, یعنی کہ دنیا کی ہمدردی حاصل کر کے لوگوں کو غلام بنانا, یہ بھی وہی اسی طرح کا کام ہے, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے, وہ بھی یہودی ہیں, اور ناظرین کی, اور انہوں نے اسی موضوع پر فلم بنائی. بالکل وہ بھی یہودی ہیں, انہوں نے اس موضوع پہ فلم بنائی, اور جب وہ ایوارڈ تھامے ہاتھ میں کھڑے تھے انہوں نے یہ سپیچ کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں یہ کہوں کہ پھر یہ
ایک جمہوری معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, واک کر کے سیلیبریٹیز اندر آ رہے ہیں, اور اندر تقریباً 40 کے قریب جو سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے ریڈ پن لگائی ہوئی جی, تھی. وہ جو وہ سمبل تھا کہ وہ سیز فائر کو انکریج کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جارحیت ختم کی جائے. تو یہ دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ یہ اگرچہ گلیزر کو جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے, دنیا پہلے سے بہتر ضرور ہوئی ہے, بہتر ہو رہی ہے. یعنی کہ بے شک اب بھی ظلم ہو رہا ہے, فلسطینی شہید ہو رہے ہیں, آپ نے خود فرمایا, لیکن یہ احساس موجود ہے. گلیزر خود جیو, جی, اس کی فلم ہولوکاسٹ کے اوپر اس کا ایوارڈ تھامے. اور اکثر یہ فلسطینیوں کی انہی موضوعات پر بننے والی فلمیں جو ہے نا, وہ اکثر آسکر ایوارڈ لے جاتی ہیں. دی پیانسٹ بھی ہے, بالکل بالکل بالکل, دی لائف از بیوٹیفل, یہ اس طرح کے جتنے بھی موضوعات پر فلم بنی ہیں انہوں نے آسکر ایوارڈ جیتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور میرے خیال میں گلیزر کو بڑا اور بڑی اس کا بیک لیش آیا اسے, بڑا, اور جیو لابی کی طرف سے بہت زیادہ آیا کہ یہ کیا کر دیا. اور لیکن میرا خیال ہے انہوں نے صحیح پیغام دیا کہ یہ ایک شاندار کلر تھا آسکر کا, بالکل, اور یہ تمام اس نے باقی تمام ایکٹیویٹیز کو دھندلا دیا. اچھا, اس میں دیکھیں نا, امریکہ کی عوام کچھ اور سوچتی ہے, ایون یہ امریکہ کی ایلیٹس ہیں, اشرافیہ بھی کسی اور طرح سوچتی ہے. اب دوسری طرف ریاست کچھ اور طرح فیصلہ کرتی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہم نے وہ جو ہے نا سائپرس کے جو ہے ساحل سے ہم ایک تیرنے والا پل بنائیں گے, اور 2 ملین جو میلز ہیں, کھانا جو ہے 2 ملین لوگوں کے لیے, وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم جو ہے پہنچائیں گے. پہلے وہ اسرائیل وہاں پر بھی تلاشی لے گا کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں جا رہی, پھر جب وہ پورٹ پہ پہنچے گا تو وہ تب, اور اس تیرتے پل کو بنانے کے لیے انہیں 2 ماہ کی ضرورت ہے. تو یہ آئی واش نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر امریکہ جس پورٹ پر روزانہ کی بنیاد پر میرے خیال 100 سے زائد دفعہ وہاں پر طرح طرح کے بام میزائل جو ہے اسرائیل کو جس پورٹ پر وہ دے رہا ہے, آ کے فراہم کر رہا ہے, وہ غزہ کے پٹی سے یا غزہ کی پورٹ یا غزہ کے مظلوموں سے صرف 25 میل کی دوری پر ہے. بالکل بالکل. تو یہ کیا آئی واش ریاست ہے, کی بنیاد یہ پر آئی تو واش ہی ہے. نہیں. اور دوسرا جو ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ آئے اس میں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے بھی اس طرح کے کنٹرول میں نہیں ہے, کیونکہ کچھ پریشر تو ماؤنٹ کیا گیا تھا وہاں پہ, کچھ سینیٹرز نے بھی ریزولوشنز موو کی سیز فائر کے لیے. لیکن بات وہی کہ بام, آپ نے جیسے فرمایا کہ باقی اسلحہ ویپنز ادھر سے بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی چیک کرنے والا نہیں ہے, جبکہ خوراک کے معاملے میں آپ چیک نہیں کریں گے. جس کو آج بھوک لگی ہے وہ 2 ماہ انتظار کرے جو بھوک سے مر رہا ہے. بالکل. اور اس کو مارنے کے لیے جو اسلحہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 25 میل کی دوری پر امریکہ فراہم کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی ایشو آتا ہے, ناظرین کو تو پتہ ہمارا سیگمنٹ یہ ڈسکشن کا ہوتا ہے. اس میں پریشرز اور بھی ہیں, جیسے ایک الٹرا آرتھوڈاکس جو ہیں جوز ہیں, ان کی وجہ سے وہ اس وقت تو دنیا اس میں اسرائیل میں 15% ہیں, اور وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے. ایون وہ جو 2 سال کی ان کی کمپلسری فوجی ڈیوٹی ہے وہ بھی نہیں کرتے, اور وہ صرف دعا کرتے ہیں, اور دعا بھی پیسوں سے کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں اسرائیل سے. اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے پیسے لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے سالانہ امداد بھی ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے پیدا کرتے ہیں اور کوئی ڈیوٹی نہیں کرتے, دعا کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کا امکان ہے کہ کچھ سالوں تک وہ 30% ہو جائیں گے. اور جو نئی آبادیاں بنتی ہیں فلسطینی حصے پہ, تو وہ بھی جو ہے یہی لوگ جا کر اپنی گن ساتھ لے کے, تو اپنی وہ جو سیٹلمنٹس جس کو کہتے ہیں کالونیز جو ہیں, وہاں پر یہ لوگ جا کے آباد ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں جمہوریت نہ رہے اور تھیوکریسی آ جائے, تو پھر تو یہ اسرائیل کو یہ بھی ایک خطرہ نہیں ہے خود اس کی سلامتی کو؟ یقیناً. دیکھیے, بلکہ اس موضوع پہ ایوا ایلیوس نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے ہیرٹس کے لیے. بالکل بالکل. اس میں ایکسٹریمزم کسی بھی صورت میں کہیں بھی ہو, وہ سب سے پہلے اپنے معاشرے اور ریاست کے لیے ہی خطرہ پیدا کرتا ہے. تو یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ اس کو تو چھوڑ دیں, آپ غزہ کی بات کر لیں, اس پہ انٹینٹ جو تھا پرائم منسٹر کا نتنیاہو کا, وہ یہ تھا کہ ہم اس پہ قبضہ بھی کریں گے, اس کے بعد ہم کسی انٹرنیشنل فورس کو یہاں پہ ڈپلوائے ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی کہ ایک انچ زمین کے مالک نہیں ہیں, سب پہ قابض ہیں, اور اس کے باوجود دعوے یہ ہیں فردر. اور
انٹرنیشنل ڈپلائمنٹ نہیں چاہیں گے اور ہم اپنی فورس ادھر لگائیں گے. سیدھا سیدھا کلیئر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو 15% ہے وہ 30% بھی ہوں گے, ان کی پاپولیشن بھی بڑھے گی, انہیں فردر لینڈ بھی ریکوائر ہوگی. اس میں بنیادی سوال ہے بخاری صاحب, ایک یونیک ملک ہے اسرائیل کہ جس کے ارد گرد اسے بہت سارے ممالک ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے. اس کے ارد گرد تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, وہ سارے لوگ مخالف ہیں. اچھا, اب یہ ایوا ایلیوس کی میں جو آرٹیکلز کی بات کرتا ہوں کہ عرب جنگیں ہارے ہوں گے, لیکن اب انہوں نے بھی ٹیکٹک سیکھ لیے ہیں. اس کا آپ نے دیکھا بھی, غزہ میں بھی دیکھا, اسرائیل میں بھی دیکھا, اور اب وہ اور طرح کی پوزیشن میں ہے. وہ کچھ اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ جیسے پہلے جنگیں ہار گئے تھے کہ اب ہار جائیں گے. پھر یہ کہ آپ مسلسل 75 سال سے ایک ملک حالت جنگ میں ہے ہر کسی کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں یہ 3-4 جو الٹرا آرتھوڈاکس کی جو مینٹیلٹی ہے جس کی نمائندگی نیتن یاہو کرتے ہیں, اور یہ جو 2-3 فیکٹر ہیں کہ آپ مسلسل ہر کسی سے حالت جنگ میں ہیں, آپ اپنا قبضہ بڑھانا چاہتے ہیں جس کے 1 انچ کے بھی آپ مالک نہیں ہیں, جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کا زمین نہیں ہے. تو یہ واقعی 3-4 فیکٹر جو ہیں اہم ہیں جس کی وجہ سے اس کی وہ کہتی ہے کہ سلامتی کو, اور وہ بھی یہودی ہیں, فرینچ جو ہیں, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا. جی دیکھیے, جب آپ اتنا سٹرگلنگ ہوں کہ آپ چاروں طرف گھرے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے, اب کہہ لیں جی دشمن ریاستوں کے درمیان گھرے ہوں, اور آپ کے پاس صرف ایک سپورٹ ہو, وہ بھی امریکہ کی صورت میں, اور ڈکلائننگ سپر پاور ہے, اور ڈکلائننگ سپر پاور دور بیٹھی ہو, چائنا اور رشیا کی پھر آپ کے لیے سروائیول, پھر آپ مدد حاصل ہے. ہاں بالکل بالکل, پھر سروائیول آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کتنا عرصہ اس طرح سروائیو کریں گے, یہ تو 75 سال ویسے بہت ہے عرصہ. آپ مسلسل حالت جنگ میں اور مسلسل حالت خوف میں, آپ کے ریسورسز ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں. دوسری بات, اسرائیلی کوئی بھی نوجوان ہے یا کوئی بھی فیملی, اس کے پاس ہر وقت 2 پاسپورٹ ہوتے ہیں, ایک اسرائیل کا, ایک کسی یورپین کنٹری کا, یا خاص طور پر امریکہ کا. تو یہ حالت خوف نہیں ہے, یہ بھی حالت اس خوف طرح ایک ملک کی سروائیول. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جب ان ممالک میں ٹریول کرنا ہوتا ہے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا, تو وہ دوسرے پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں, اور موسٹلی اس میں میں نے دیکھا ہے سیکنڈ ڈیسٹینیشن کے طور پر بھی رکھا ہوا ہے. سیکنڈ ڈیسٹینیشن کل کو پتہ ایگزیکٹلی کل کو, یہ بھی بہت آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا کہ سیکنڈ ڈیسٹینیشن کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو بہت سارے اسرائیلی جو ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو جانے میں کوئی ویزا درکار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس آلریڈی پاسپورٹ ہیں. تو یہ ان کا کنٹینجنسی پلان ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ ہو. یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے نا کہ ہر کوئی اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے, اور پھر ان کی ایک لیگیسی ہے کہ ہولوکاسٹ انہوں نے فیس کیا ہوا ہے, بڑا ہی اندوناک واقعہ تھا, اور وہی بات انہی پروڈیوسر نے کی ہے, جوناتھن گلیزر نے, کہ آپ اس کی بنیاد پر آپ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں. یہی لفظ استعمال کیے کہ ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ڈیہیومنائزیشن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور بالکل, اور یہ بڑی کریج کی بات ہے. ہم جو ہیں ان کو کم از کم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنے بڑے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایوارڈ وصول کرنے کے بعد جب انہیں اندازہ تھا کہ میرے اسٹیٹمنٹ کا امپیکٹ کیا آئے گا بطور یہودی, وہی یہ بڑی قدر کی بات ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ مزید لوگوں کو انکریج کرے گا وہاں کے سیلیبریٹیز. ایون بعد میں گریمی ایوارڈز میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی کچھ ہوا, اداکار جو ہیں وہ اپنے وہ جو ریڈ کلر کا وہ جو ڈیزائن کیا ہے, جی بالکل, جو سیز فائر کے لیے, تو اس پر بھی انہوں نے بالکل, اور یہ جاری رہے گا جب تک سیز فائر نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا کی ہمدردی جاگ رہی ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ کی تمام گفتگو میں توصیف صاحب ایک سوال جو ہے وہ ناظرین اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور تاریخ کے لیے آپ نے ایک سوال پیدا کر دیے کہ اس طرح کی صورتحال میں اسرائیل کتنا عرصہ مزید سروائیو کرے گا. جی یہی بات ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, امریکہ کی بہت سپورٹ ہے اور بڑا سارا کچھ ہے, جی پیسے ملتے ہیں. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھی ان کو بھی لون دیا جائے, ایڈ مت دی جائے, تو بڑے پیسے ملتے ہیں. اب جو اسلحہ آ رہا ہے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے, وہ علیحدہ سے ایک کھیپ آ رہی ہے, علیحدہ سے ایڈ ہے. تو اس کے باوجود آپ ہر وقت حالت جنگ میں. جی بالکل. اور یہ کسی نے کہا تھا شاید کہ اگر دوسروں کے بچے سکون کے ساتھ نہیں سو سکتے تو آپ نے کیسے یقین کر لیا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ سوئیں گے.
بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ہر وقت یہ ڈیفنس سسٹم آپ کا الرٹ پہ ہوتا ہے, ہر روز ہلکی سی موومنٹ آپ ہوتی ہے, بیڈ میں لیٹے ہوئے الرٹ پہ ہوتے ہیں, سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو نکل کے شیلٹرز میں جانا پڑتا ہے. اس سے پوری قوم ہی نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے توصیف صاحب. وہ نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, وہ جو خوف کی فضا ہے, خوف کے بعد جو ایگریشن پیدا ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں قتل عام کر رہے ہیں, یہ سارا امپیکٹ اس سائیکولوجیکل کنڈیشن کا ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں. اور کتنا عرصہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا سوال چھوڑا ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے. اچھا, یہ ڈینجرس ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وار کو اس امپیکٹ کے تحت مزید پھیلا دیں. ظاہر ہے ڈیسپریشن میں آپ دیکھیں نا, وہ لیبنان کی طرف جا رہی ہے, اور وہاں سے انہوں نے بھی اپنے جو ہیں ریٹیلیشن, اگر ادھر لوگ غزہ کے مظلوم فلسطینی جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں, تو اپنے بھی تو 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہاں سے مائیگریٹ کروانے پڑے ہیں. بالکل. تو ناظرین, بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب. ناظرین, سبق یہی ہے, اگر آپ سکون اور امن سے رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بچوں کو بھی امن اور سکون سے رہنے دیں. بہت اچھی بات کی جو پروڈیوسر ہیں جو جوناتھن گلیزر, انہوں نے ایک سبق کی بات کی. انہوں نے شاید سبق حاصل کر لیا ہے, ہولوکاسٹ کا جو اصل سبق ہے بطور یہودی بھی انہوں نے بہت اچھا حاصل کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. یہ ایک سبق آموز سٹوری تھی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.